1 नवंबर को सुबह 5:30 बजे नमाज फजर के बाद मारपीट शुरू कर दी। सरकारी पिस्टल से कत्ल करने की नीयत से मेरे मुंह में पिस्टल की नाली दे दी। हाशिर ने आपको बताया कि वजह क्या बनी जो इतना तशद्दुद किया? मरियम नामी खातून इनकी जिंदगी में जब आई है माजिद की, उस वक्त से मसला खड़ा हुआ। शक पैदा कैसे हुआ? माजिद भी वहाँ थे, मरियम का रक्स देखा और ये मुलाकातें नरगिस के फार्म हाउस पे होती हैं। ये वाकया मजीद गंभीर होता जा रहा है। वो वजह उसकी ये 2 लोग बने हैं। शोबिस छोड़ा क्यों? माजिद बशीर की ये शर्त थी कि मैं तुम्हें अपनी घरवाली तस्लीम करूंगा, तुम शोबिस की दुनिया, थिएटर के रक्स वाला मामला छोड़ दो। लेकिन नरगिस ने कहा कि अगर मैं छोड़ूंगी तो तुम भी मुझसे एक वादा करो, और वो वादा ये है। अब ये नरगिस की इब्तदा जो है वाकयात की, आबिद बॉक्सर पे इल्जाम लगा कर उन्होंने जो इनकी भवें मुंडवा दी, सर के बाल मुंडवा दिए, तशद्दुद किया। आबिद से हमने पूछा, FIR में भी लिखा हुआ है कि जायदाद जो है वो हथियाना चाहते हैं। मेरे मियाँ ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करके तुम्हारे मुखालफों में डाल दूंगा। ये इशारा किस तरफ है? और ये बात आपको नरगिस के करीबी ज़राए से पता चली? नरगिस के अहले खाना ने मुझे बताया। सीनियर सहाफ़ी उन्होंने अपने शो में भी कहा, नरगिस ने उन्हें बताया कि मैंने माजिद को और मरियम को रंगे हाथों पकड़ा है। नरगिस बीबी ने ये कहा कि तुम खाना खुदा में खड़े होकर ये कहो। अदाकारा नरगिस पे एक बार फिर खौफनाक किस्म का तशद्दुद किया गया, और इस बार ये तशद्दुद उनके शोहर की तरफ से हुआ। क्या इस तशद्दुद की वजह कोई दूसरी औरत या फिर कोई जायदाद है? थिएटर की अदाकारा निगार के साथ मंशियात का क्या मामला हुआ? अदाकारा नरगिस ने अपने शोहर माजिद बशीर से सुलह के लिए कौन सी शराइत रखी? ये सब हकाइक जानिए आज के पॉडकास्ट में। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और नई मुस्तफा साहब आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। नईम साहब, आज से 13 दिन पहले 1 नवंबर को सुबह 5:30 बजे अदाकारा नरगिस पे उनके शोहर की तरफ से तशद्दुद किया जाता है। FIR में दर्ज है कि उन्होंने अपनी सरकारी पिस्टल से नरगिस के ऊपर वार किए। ये जो तशद्दुद किया गया, ये मामलात यहाँ तक पहुँचे कैसे? इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? एक मरियम अली भी आ रही हैं, उनका क्या इसमें रोल है? और ये जो पिछले 13 दिन गुजरे, इसमें क्या कुछ होता रहा, इसकी अपडेट क्या है? बट साहब, ये जो वाकया है तो बड़े अरसे सोशल मीडिया पे चल रहा है। डिजिटल मीडिया ने इसके हर पहलू पर रोशनी डाली है, लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लें और वो कौन से अवामिल थे जो बात इस नहज तक पहुंची है, ये अहम है। इस एतबार से ये वाकया माजिद बशीर का, उनकी अपनी अहलिया जो हैं नरगिस बीबी, जिनका असल नाम गजाला है, गजाला बाजी उनको कहते हैं सारे लोग, उन पर बेईमाना तशद्दुद जो है मुबैना तौर पे, उसकी हकीकत क्या है, उसके पसे पर्दा अवामिल क्या है, बड़ी अहम बात है। लेकिन मुनफरिद बात क्या है? बिल्कुल ऐसी बात जो इनफरादियत रखती है। पिछले तमाम वाक़यात, कई वाक़यात शोबिज़ की ख़वातीन से होते रहे, और मियाँ बीवी के झगड़े तो हर दूसरे घर में। 3 अवामिल वजह बनते हैं झगड़े की। कौन कौन से? जो यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, ये आलमी सच है। क्या? जन, जर और ज़मीन। 3 अवामिल ऐसे हैं जिनमें से कोई ना कोई एक आध वाक़या, किसी में 2 भी होते हैं, लेकिन ये इस तरह का वाहिद वाक़या है जिसमें तीनों इकट्ठे हैं। अच्छा। इसमें जन भी इन्वॉल्व है, जर भी है और ज़मीन भी है। ये वाक़या इस एतबार से इनफरादी अहमियत का हामिल है, और इसकी हैसियत मुमताज़ इसीलिए है सोसाइटी में कि इसमें जन भी है, ज़र भी है और ज़मीन भी है। आपने कहा जी कि ये वाक़या जो 1 नवंबर को सुबह 5:30 बजे नमाज फजर के बाद, जब मोहतरमा नरगिस, जिनका असल नाम गजाला है, उनको लोग गजाला बाजी कहते हैं, वो पाबंदे सौम सलात हैं, माजी को छोड़ दें। शरअ में ये हुक्म है, जो शख्स ताइब हो जाए, अपने किए पर नादिम हो, शर्मिंदगी का एहसास उसको आ जाए, तो उसका हर तरह का फ़ेल जो है वो काबिल माफ़ी है। उसकी हर ख़ता जो है, खुदा रहीम है, करीम है, वो कर सकता है। वो आजकल पाबंद सौम सलात भी हैं, हर साल हज भी करती हैं। मजहबी शख्सियत का रूप जो है उनका, वो उनका और खुदा का मामला है ना। हर साल उम्रा और हज ज़रूर करने जाती हैं। अभी अपने खाविंद माजिद बशीर के साथ भी 1.5-2 माह कबल गई हैं, बड़ा करके आई हैं, बड़ा पूरा ख़ानदान गया। तो वो नमाज फ़जर के बाद जब तिलावत कर रही थी कुरान पाक की, तो तिलावत के बाद मामला उनका आपस में मियाँ बीवी का झगड़ा होता है। लेकिन
یہ جھگڑا پہلا نہیں ہے. اچھا. یہ 1.5 سال سے ان کا یہ معاملہ چل رہا تھا اور چنگاری جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سلگ رہی تھی. ان کی شادی ایک تو کتنے سال پرانی ہے اور اس سے پہلے کبھی ان کی لڑائی جھگڑے ہوئے؟ دیکھیں 14 سال کا تعلق ہے ان کا, 14 سال کا. جس میں سے ماجد 10 سال ہوئے ہیں 10 سال ان کے نکاح کو, شادی کو باقاعدہ رسوم و رواج کے ساتھ یہ لائے ہیں, اپنے گھر لائے ہیں ماجد بشیر. اور 4 سال ان کے تعلقات معاشقہ سمجھ لیں آپ, وہ چلا ہے ان کا شوبز کی دنیا میں. لیکن ایک اچھی بات کیا تھی جو ہم سب کے لیے اچنبھا بھی تھی, اور ہم یہ جرنلسٹ جتنے تھے وہ بیٹھتے تھے آپس میں تو یہ ڈسکس کرتے تھے کہ یار یہ بہت کم ہوا ہے کہ شوبز کی کسی خاتون کو کوئی شخص اپنائے اور نبھا کرے اور گھر ماشاءاللہ آئیڈیل گھرانے کے طور پر مشہور ہو جائے. ماجد بشیر کا تعلق لاہور کی ایک بڑی معروف ارائیں فیملی سے ہے. اچھا. ماجد بشیر بہت بڑے خاندان کے آدمی ہیں, بڑا خانوادہ ہے ماجد بشیر کا. پولیس کا انسپیکٹر ہونا اور بات ہے. پولیس میں جب بندہ بھرتی ہو جاتا ہے نا تو اس کے کچھ پرابلمز وہ ہوتے ہیں جنہیں انگریز ٹیدنگ پرابلم کہتا ہے. کون سے؟ جو دانتوں میں چول ہوتی ہے نا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, تو اس طرح کے پرابلمز آ جاتے ہیں ہر شخص میں. ان میں کون سے تھے؟ ان میں بھی وہ مسائل میں بتاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل میں کیا ہوا. لیکن ایک بات ان میں ذہن میں رکھیں کہ ماجد بشیر نے ان کو اپنائیت اس انداز کی دی کہ اپنے گھر والوں سے ملایا. اچھا. ماجد بشیر جو ہیں پہلے بھی شادی شدہ تھے؟ پہلے شادی شدہ ماجد بشیر, ان کی 4 بیٹیاں ہیں. اچھا. سبین ان کی پہلی جو بیوی ہیں ماشاءاللہ, اور وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو, اسی واقعے میں بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ جو بہن بھائی, ایک بھائی ہیں ان کے حاشر, جی, انٹرنیشنل بیڈمنٹن پلیئر ہیں, وابڈا کے سینئر موسٹ پاکستان کے بیڈمنٹن کے ٹاپ 8 ہیں, ٹاپ 8 کہتے ہیں, ان میں سے ایک ہیں. وہ بڑے نامور وہ ہیں حاشر, اور ان کے بارے میں یہ بات پھیلائی گئی اور ہم نے بھی کئی چینل پہ کہہ دیا. یہ ابتدا میں تو پتہ نہیں تھا کہ جی حاشر جو ہے وہ بکی ہے, اچھا, وہ جوا کراتا ہے, فلاں کراتا ہے. لیکن میں اب جو ہم پروگرام اتنی تاخیر سے دیکھیں نا, یہ سنو چینل پہ ہمارا اپنے چینل کا پروگرام جو ہے, یہ ہم سنو ڈیجیٹل پہ بڑی تحقیق کے بات کر رہے ہیں. سنو ڈیجیٹل پہ ہمیں کئی کامنٹس بھی آئے کہ آپ نرگس کے اوپر شو کریں, لیکن کیونکہ ابھی اسٹوری امیچیور تھی اور حقائق جو ہیں انہیں ہم اکٹھا کر رہے تھے, اس وجہ سے ہم نے ویٹ کیا. اصل بات ہے کہ اب میچورٹی آئی ہے اس کہانی میں. ایک دوسرا ہماری اپنی آپ کی میری ریسرچ مکمل ہوئی ہے, اس پہ تحقیق مکمل کر کے ہم وہ گفتگو کر رہے ہیں جو موضوع سے متعلق بھی ہے اور ملغوبہ نہیں ہے, اس میں آمیزش نہیں ہے جھوٹ اور سچ کی, بالکل کلیئر کٹ, کرسٹل کلیئر. اب ہم تک جو پکچر پہنچی ہے تب ہم یہ کر رہے ہیں پروگرام. اس میں یہ آپ یہ دیکھیں کہ ماجد بشیر نے شادی کے بعد جب اپنے گھر میں ان کو لائے ہیں تو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بٹھایا. اچھا. سبین ایک طرف ہے, کئی تصویریں ویڈیو میں نے دیکھی, سبین ایک طرف ہے اور نرگس جن کا اصل نام غزالہ ہے, نرگس ایک طرف ہے. آپ کو پتا ہے کہ بٹ صاحب جو ماجد بشیر کے گھر والے, یہ ماجد بشیر کے گھر والے بھی اس کو غزالہ باجی کہتے ہیں. اچھا. نرگس نہیں کہتے, فلمی نام تو ان کا جو اسٹوڈیو کا شوبز کا نام ہے, وہ جو تھیٹر کا نام ہے وہ تو نرگس ہے. سارے نرگس کے نام سے جانتے ہیں, معروف وہ ہیں اس خاتون اسی نام سے. لیکن سبین کو میں نے آپ کو بتایا اور ان کو اکٹھا بٹھایا. دوسرا سب سے بڑا پرابلم جو ہوتا ہے کہ بیٹا جب اپنی بیوی پہ سوتن لے کے آتا ہے تو ساس کے لیے ناقابل قبول ہوتی ہے. ساس نے بھی انہیں ایکسیپٹ کر لیا نرگس کو بطور بہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں ایک بہو بن کے آئی وہ خاتون جس کا تعلق شوبز سے تھا, اور وہ اس وکٹری سٹینڈ پہ تھی جہاں لوگوں کا پہنچنا خواب ہوتا ہے. اچھا, پھر شوبز چھوڑا کیوں؟ شوبز چھوڑا اس لیے کہ ماجد بشیر نے شادی کی یہ شرط رکھی تھی. دو طرفہ شرائط ہیں. ماجد بشیر کی یہ شرط تھی کہ میں تمہیں اپنی گھر والی تسلیم کروں گا اور گھر والی بنا کر دکھاؤں گا, پرووائڈڈ کہ تم شوبز کی دنیا تھیٹر کے رقص والا معاملہ چھوڑ دو. اور نرگس کی کیا شرط تھی؟ یہ 4 سال جو گزرے نا, یہ 4 سال جو گزرے, تعلق جو رہا شادی اور اس کے شادی سے پہلے, تعلق کی ابتدا اور شادی تک 4 سال کا جو عرصہ ہے, اس میں یہ وعدے وعید ہوتے رہے. یہ وعدے وعید کیا تھے؟ پہلا وعدہ ماجد کی یہ شرط تھی کہ تم شوبز کو خیر بات کہو گی شادی کے بعد. اس نے تسلیم کر لی. جوابی اس نے ایک بات کہی, کیا؟ غزالہ نرگس نے. نرگس کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں شوبز کی دنیا کو خیر بات کہوں گی, میرا یہ پروفیشن بھی ہے اور پیشن بھی ہے, دونوں کام تھے نا, پیشن بھی تھا. رقص کی دنیا چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے,
پاسبل نہیں ہوتا کہ رقص کی دنیا چھوڑ دے آدمی. شوبز کے گلیمر جو ہے اس کو خیر بات کہہ دے, یہ ناممکن ہوتا ہے. لیکن نرگس نے کہا کہ اگر میں چھوڑوں گی تو تم بھی مجھ سے ایک وعدہ کرو. کون سا؟ اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تم بھی میرے علاوہ کسی کو اور اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے. اچھا. میرا تمہارا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس پہ کوئی تیسری سوتن نہیں آئے گی. سبین پہ تم سوتن مجھے لا رہے ہو تو میرے بعد کوئی مجھ پہ نہیں آئے گی. انہوں نے وعدہ وعید کر لیا اور اس کو تجدید عہد بھی کیا. یہ بھی عمرے پہ گئے نا, وہاں یہ تجدید عہد بھی کیا ہے. جب یہ شک و شبہ جو معاملہ ایف آئی آر آپ نے اگر پڑھی ہو, وہ مقدمہ درج ہوا ہے تھانہ ڈیفینس میں سی میں, وہاں یہی ہے نا, اس میں کہا جی کہ ایک خاتون اس کی زندگی میں نہیں آ گئی تو اس نے مجھے مار پیٹ شروع کر دی اور ترجیح اس خاتون کو آ گئی. اور گھر پہ لانا چاہتے ہیں. مریم نامی خاتون جو ہے ان کو گھر پہ لانا چاہتے ہیں. مریم کی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. نرگس کی اس سے پہلے کتنی شادیاں ہیں؟ نرگس نے بھی ماجد سے پہلے 2 شادیاں کی. اچھا. ایک افضل نامی شخص تھا حافظ آباد کا پروڈیوسر, بڑا نامور شخص تھا, اس سے شادی کی اور بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی. پہلی شادی. شوبز کی دنیا میں اس شادی کے تذکرے اتنے تھے, اتنا اس طرح کا میڈیا وائبرنٹ اور وائبرل نہیں تھا, لیکن تھا, موجود تو تھا میڈیا. سوشل میڈیا نہیں تھا, ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا. اس شخص سے شادی ہوتی ہے پہلی افضل بٹ کے ساتھ. حافظ آباد کا رہنے والا یہ پروڈیوسر تھا اور اس شادی کی دھوم دھام بہت تھی. لیکن کچھ ہی عرصے بعد معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہوا, دونوں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. غلط فہمیاں کہنا چاہیے, اس وقت کے دور پرانی بات ہے. انہوں نے سید زبیر شاہ اس سے شادی کر لی, دوسری. نرگس جس کا اصل نام میں نے آپ کو بتایا غزالہ تھا, اس نے دوسری شادی کی زبیر شاہ سے, جس کے بطن سے 2 بچے ہیں. اچھا. اصل جو مسئلہ ہے علی مرتضیٰ, جو بچے ہیں ان کے علی مرتضیٰ اور دوسری معصومہ بی بی. اچھا. علی مرتضیٰ اور معصومہ بی بی کینیڈا میں ہی ہیں, اب بھی اپنے والد کے ساتھ رہتے ہیں. اور نرگس بی بی جو ہیں انہوں نے ماجد بشیر سے شادی کرنے سے پہلے ان سے علیحدگی اختیار کر لی زبیر شاہ سے. زبیر شاہ کے بارے میں آپ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں. زبیر شاہ ایک دولت مند شخص ہے. اچھا, شوبز کی جو خواتین ہوتی ہیں نا, فنکارائیں اس فیلڈ کی, وہ کسی عام کنگلے سے شادی تو نہیں کریں گی نا, دولت مند سے کرتی ہیں. اب زبیر شاہ دولت مند تھا. اب اس میں ایک جملہ مترجہ اور بتا دوں آپ کو. زبیر شاہ پہلے دولت مند تھا, اب اسے دولت کی ایک اور نوید آئی ہے. اچھا. ایک نئی نوید کیا ہے کہ کینیڈا میں ایک کینیڈین لاٹری ہے, کینیڈین انٹرنیشنل لاٹری. ابھی اب وہ یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ نرگس کی بچوں کی قسمت ہے یہ, کہ نرگس کے جو پہلے بچے ہیں علی مرتضیٰ اور معصومہ بی بی, ان کی قسمت کی بات ہے کہ ایک لاٹری نکلی ہے ابھی زبیر شاہ کی, 22 ارب روپے کی لاٹری, کینیڈین انٹرنیشنل لاٹری. اچھا. وہ کبھی کبھار کسی کی نکلتی ہے. وہ کینیڈین شہری ہے, بچے بھی شہری ہیں. 22 ارب. نرگس بھی کینیڈین شہری ہے. نرگس کو بھی 1.5 سال پہلے کینیڈین شہریت مل گئی ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ مقدمہ جو درج ہوا ہے ڈیفینس سی کا, اس میں مینشن بھی ہے, اس میں ہائی کمیشن, سفارت خانہ پاکستان میں, جو پاکستان میں کینیڈین ہائی کمشنر ہے نا, اسی طرح پاکستانی سفارت خانہ جو کینیڈا میں, یہ ان کے باہمی رابطے کے بعد ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے. اور جو تفتیش ہے, میں نے کسی چینل کے پروگرام میں ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ جی وہ ایف آئی آر کے مندرجات کچھ ہیں اور اس کے دفعات کچھ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ دفعہ ایجاد ہو گئی ہے اور 324 اقدام قتل. میڈم نے لکھا ہے نا ایف آئی آر میں کہ سرکاری پسٹل سے قتل کرنے کی نیت سے میرے منہ میں پسٹل کی نالی دے دی. تو اس پہ ایجاد ہوئی ہے دفعہ. آئی جی نے مداخلت کر کے, پتہ کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ کس کے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہنا پرویز بٹ جو ویمن پروٹیکشن کی سربراہ ہیں ان کو بھجوایا تھا گھر. پھر انہی سے میڈم نے, غزالہ اور نرگس جو ہیں, انہوں نے شکایت کی کہ میری جناب دفعات پر اپنے لگائیں پولیس والے نے, اپنے پیٹی بند بھائی کی حمایت کی. تو اس میں اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وہ 3 دفعات لگ گئی. یہ تینوں دفعات ایف آئی آر موجود ہے, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن صرف فی الحال اتنا سمجھیں کہ کینیڈین شہری ہونے کے ناطے وہ جو 22 ارب روپے کی لاٹری آ گئی, پھر اس سے پہلے بھی بہت صاحب جائیداد ہیں زبیر شاہ. یہ دوسری شادی تھی. تیسری شادی ماجد بشیر سے ہوئی اور ماجد بشیر سے 4 سالہ تعلق کے بعد نکاح کر لینا, گھر میں بہو بن کے آ جانا, گھر والوں کو تسلیم کر لینا. حاشر جو ہے
چھوٹا بھائی انٹرنیشنل بیڈمنٹن پلیئر, اس کو ماجد بیٹا کہتا تھا اور نرگس بھی بیٹا کہتی تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ ان سے سب چھوٹا ہے گھر میں. جو بہنیں ہیں نا ان کی, وہ دونوں سعودی عرب میں ہیں. اچھا. ماجد کی دونوں بہنیں سعودی عرب میں بیائی گئی ہیں ماشاء اللہ اپنے گھر میں. بچہ ان کے ساتھ رہتا تھا اسی گھر میں جہاں نرگس اور یہ رہتے تھے. اس گھر میں رہتا تھا تو نرگس نے اس کو بیٹا بنا کے رکھا. اور ایک عجیب سی آپ کو بات بتاؤں, حاشر جو ہے وہ اب بھی کوشش کر رہا ہے. کس چیز کی؟ تمام تر واقعات کے بعد حاشر کوشش کر رہا ہے کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے. اچھا. اس سے میری بہت ڈیٹیل بات ہوئی حاشر سے. حاشر اور اس کے دوسرے گھر والے ماجد کے دیگر اہل خانہ, ماں باپ بھائی جو بھی بہنیں, ان سب نے ماجد کے اس ایکٹ کو کنڈم کیا ہے. اچھا. انہوں نے کہا ہے یہ قابل مذمت فعل ہے کہ اس نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا, تشدد کیا. حاشر بھی کہتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہماری بہنیں بھی مذمت کرتی ہیں, ہمارے گھر والے دیگر مذمت کرتے ہیں, پورا خاندان. حاشر نے آپ کو بتایا کہ وجہ کیا بنی جو اتنا تشدد کیا؟ بٹ صاحب حاشر سے بہت ڈیٹیل بات ہوئی. حاشر یہ کوشش کرتا ہے, اس کوشش میں رہا ہے بلکہ, کہ یہ میاں بیوی قریب رہیں, اور وہ کہتا ہے کہ ہم 10 سال تک اتنے خوش ہیں اہل خانہ کہ خوب نبھا ہو رہا ہے ہمارے بھائی اور بھابھی کے درمیان. اچھا. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس نے کہا کہ قابل مذمت فعل ہے, میرے سارے اہل خانہ اس بات کو کنڈم کر رہے ہیں, ماجد نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا, تشدد کیا. 2 باتیں. تیسری بات میں نے ان سے کہا کہ اصل میں وجہ جو بنائی گئی, جو ایف آئی آر میں درج ہے کہ مریم نامی خاتون ان کی زندگی میں جب آئی ہے ماجد کی, اس وقت سے مسئلہ کھڑا ہوا ہے. اس کا جواب اور اس کے تناظر میں تمام واقعات, اس کو مجتمع کیا جائے تو میری ریسرچ یہ کہتی ہے اس سارے معاملے میں ایک ماں بیٹی خواتین اور ایک شخص نرگس کا بھائی جو مین وجہ بنی ہے اس نہج تک پہنچنے کی. اچھا. جس کی تصدیق کی ہے, تصدیق اس کی کر رہا ہے حاشر بھی, اور حاشر کے وہ ملنے والے جو غزالہ نرگس نہیں کہتے, ہر بات کے ساتھ یہ جملہ کہتے ہیں غزالہ باجی. جو مخلص شخص ہوتا ہے نا, وہ تعظیم احترام کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑتا. اس نے حاشر نے اس بات کی تصدیق کی کہ مریم نامی خاتون کا جو ہماری بھابھی کہتی ہیں غزالہ باجی, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات میں اس کی تصدیق نہیں کرتا, مریم والا معاملہ درست نہیں ہے. ماجد میرے بھائی سے میں نے کئی بار پوچھا کہ یہ بھابھی جان کو, غزالہ باجی کو یہ کیوں نوبت آئی کہ وہ آپ پہ یہ الزام تراشی کر رہی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی نے غزالہ باجی کو کئی بار یقین دہانی کرائی کہ میرا مریم سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, یہ مریم کی ڈیٹیل کیا ہے کون, کہاں سے آئی, اور ماجد کی ملاقاتیں تھی؟ دیکھیں ایک بات بٹ صاحب بڑی ضروری ہے, میں تذکرہ کرنے لگا تھا کہ جو خرم بھٹی اس کا سگا بھائی ہے, نرگس کا سگا بھائی خرم بھٹی, ایک ہی بھائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خرم بھٹی ایک طرف نرگس کی طرف سے اور دوسری طرف سے مریم اور اس کی والدہ. مریم کی والدہ جو عابدہ عثمانی ہے وہ شوبز کی بہت نامور خاتون ہے. ابھی ان کی ویڈیو بھی چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بہت عام ہوئی ہے. انہوں نے 2-3 باتیں کہی, اس کے بعد کچھ مذہبی شخصیات, کچھ مفتی صاحبان کے فتوے آ گئے. بہت عجیب سا وہ معاملہ بن گیا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ جی مذہبی رسوم و رواج یا مذہبی عقائد جو ہیں ان کو اس طرح کے اسی واقعے میں گھسیٹا جائے, مناسب نہیں ہے. مجھ سمیت کئی ایسے باشعور افراد جو اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ یہ واقعہ اگر ضرب کھا رہا ہے, مزید گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, پیچیدگی بڑھ رہی ہے, اس میں افسانوی کردار بھی کئی شامل ہو گئے ہیں, وہ وجہ اس کی یہ 2 لوگ بنے ہیں, ایک خرم بھٹی ایک طرف اور دوسری طرف مریم اور عابدہ. دیکھیں مریم کا ایشو اگر فرض کریں ماجد کی بات مان لی جائے, حاشر کی بات مان لی جائے, ان کے بھائی کی, یا بعض دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں, یا آفتاب اقبال صاحب جن کی وہ سابق اہلیہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بات مان لی جائے. اگر یہ بات مان لی جائے تو اس کا کوئی تعلق نہیں, ان کا رہا ہی نہیں, تب بھی مریم کی والدہ کو, عابدہ عثمانی کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتی کہ
کہ خدا جو ہے، یہ میں پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ جہنمی ہو تم، نرگس کو مخاطب کر کہا نرگس تم جہنمی ہو، خدا تمہارا عمرہ حج قبول نہیں کرے گا، اور تمہارے اللہ جو ہے، خدا تعالیٰ جو ہے وہ سود سمیت تمہارے منہ پہ دے مارے گا یہ تمہاری عبادات. بھائی یہ خدا کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے کہ وہ عبادت کس خشوع و خضوع سے کرتا ہے، کسی طمع سے کرتا ہے، کسی خوف سے کرتا ہے. خدا کو خدا، مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے خدا کو اس کے افکار سے، اس کے کردار سے پہچانا ہے. اب جب اتنا بڑا شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو پہچان رہا ہوں، تو اس کو اور خدا کا معاملہ ہے نا، خدا کو اس نے خود پہچانا ہے. انہوں نے کہا جی میں تو اس وجہ سے پہچانا ہے خدا کو کہ خدا ہے، اس کی وحدانیت ہے، قدرت ہے اس کی. تو اگر مریم کی والدہ یہ الزام تراشی کرتی ہیں، بھائی نرگس جانے، غزالہ جو ہیں وہ جانے اور اس کو خدا جانے. یہ مولانا شاہ ملائی ظہیر، علامہ احسان اللہ ظہیر نامور مستند عالم دین تھے، ان کے فرزند ارجمند ہیں. پھر 2 اور مفتی صاحبان کے فتوے آئے کہ جی کسی کی عبادت کو اس طرح رگیدنا نہیں چاہیے، اس پہ محض الزام تراشی توہین آمیزی ہے، توہین سے بھرپور جو ہے نا ایکٹ ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کام نے آگ لگا دی اس معاملے کو. مریم کی آپ ایک بات سمجھ لیں، مریم کی والدہ جو اس شوبز کی بڑی نامور خاتون ہے، کہتے ہیں نرگس کی ٹیچر بھی تھی ڈانس میں. نرگس کی ٹیچر تھیں، اور انہوں نے بھی اس شوبز کا آغاز ایک ایکسٹرا کے طور پہ کیا ہے. شوبز میں ایکسٹرا اس کو کہتے ہیں جو مین سٹریم میں نہیں ہوتا، فنکاری کے پیچھے کھڑا ہو کے تالی بجا دی، چہرہ دکھا دیا، یہ ایکسٹرا ہوتے ہیں. تو اس خاتون نے بتدریج ترقی کر کے ایک استاد کی حیثیت حاصل کی تھی. اچھا. تو مریم کی والدہ عابدہ عثمانی کا جو درجہ ہے اور جس درجے پہ فائز ہیں وہ، ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اس جلتی پر تیل چھڑکیں. انہوں نے تیل چھڑکا. اب مریم، یہ ان کی بہنیں بھی، وہ سب اسی فیلڈ کی ہیں، یہی ہیں. ماجد کی مریم سے ملاقات کی کوئی بڑی لمبی کہانی نہیں ہے. دوست کی جو فرینڈز پارٹی ہوتی ہیں، فرینڈز پارٹی میں آنا جانا تھا. ماجد بھی وہاں تھے، مریم کا رقص دیکھا، وہ اس پہ تعلق اسی پارٹی کے حد تک، اسی پارٹی کا تعلق ہے نا. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فرینڈز پارٹی تھی، وہ کہتے ہیں نہیں جی پلز پارٹی تھی، وہ فلاں، یہ جو بھی نام دے لیں آپ اس کو، کسی پارٹی میں وہ جاتے ہیں. اور یہ ملاقاتیں نرگس کے فارم ہاؤس پہ ہوتی ہیں. یہ نرگس کے فارم ہاؤس پہ پارٹیز ہوتی ہیں. پارٹیز میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں سارے میں گئے نا. میں نہیں ہوں. چلے آپ نہیں ہوں گے، آپ کو مائنس کر کے جو بھی کیا وہ وہاں موجود ہے. ہم ہر شخص دیکھ رہے ہیں، کوئی لاہور کا ہے، کوئی لاہور سے باہر کا بھی آیا، کراچی کے لوگ بھی آتے ہیں اس پارٹی میں. اچھا، بہت بڑے بڑے عربی وفود جو ہیں بڑے بڑے، وہ رقص دیکھنے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ رقص بعض اوقات مجرے کی شکل میں ہوتا ہے، بعض اوقات فلمی رقص کے طور پہ گانا فلمایا جاتا ہے، جو بھی طریقہ ہے شوبز کا. اس میں ان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں یہ فارم ہاؤس پہ تھی یا کہیں تھی، جب بھی ہوئی تو یہ اس کی والدہ مریم کی، یہ جو عابدہ عثمانی ہیں، یہ موجود ہوتی تھی. اچھا. کبھی تنہائی میں ملاقات کا مجھے کوئی ریسرچ کے دوران بھی یہ نہیں علم ہوا، نہ کوئی خبر ایسی ملی کہ تنہائی میں ان سے ملی ہوں. لیکن دوسری طرف ایف آئی آر میں درج کروایا میڈم نے. اصل میں تو نرگس نے ایف آئی آر میں لکھایا نا. اچھا، یہ شک پیدا کیسے ہوا؟ یہ شک اس طرح پیدا ہوا کہ ایک دفعہ ایک کال مریم نے، بی بی نے، جو بات کہہ رہی ہیں، مریم بی بی کی کال جو تھی وہ انٹرسپٹ ہوئی اور اس نے موبائل چھین لیا ماجد سے. یہ ان کا کہنا نرگس کا نا کہ میں نے چھینا تو کال چل رہی تھی تو میں نے اس کو گالی گلوچ کیا فلاں کی. لیکن بات شک بڑھتا گیا آہستہ آہستہ. یہ 1.5 سال پہلے، 10 سال تک میں نے آپ سے کہا کچھ نہیں ہوا. 10 سال تک بڑے خوش و خرم رہے دونوں میاں بیوی، خاندان بستا رہا. لیکن اچانک یہ جو مریم جب آتی ہے میدان میں، آفتاب اقبال سے علیحدگی کے بعد، آفتاب اقبال سے بھی آپ کو پتہ ہے بچے دو بچے. اور آفتاب صاحب تو کہتے ہیں بس غلطی ہوگی، انہوں نے شادی کر لی، لیکن اب تو طلاق ہو چکی ہے، اس کو بھی کافی سال ہو گئے. یہ جو ہے نا علیحدگی اختیار کر لی انہوں نے بڑا ذمہ دارانہ بیان دیا تھا. اچھا تھا، اچھا ہوتا ہے بندہ تسلیم کر لے. اب یہ نرگس کی ابتدا جو ہے واقعات کی، عابد باکسر کے ساتھ، یہ بھی عابد نے تسلیم کیا.
عابد نے کہا مجھ سے غلطی. وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ کسی وجہ سے عابد کا اس کا اختلاف ہوا, وہ بات جوڑ دی گئی سابق گورنر خالد مقبول صاحب سے کہ نرگس پہ ریڈ ہوا تھیٹر میں نا, تھیٹر چل رہا تھا وہاں ریڈ ہوا. اس دور میں ایک آپریشن کلین اپ تھا رقص کے خلاف, کہ جو رقاصیں کر رہی ہیں یہ بےہودگی پھیل رہی ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ریڈ کیا پکڑ کے لٹن روڈ تھانے میں. بڑے بڑے فنکار پکڑ کے تھانہ لٹن روڈ بند ہو گئے. میں آئی وٹنس ہوں اس کا, مقدمہ میں نے سارا ایف آئی آر دیکھی, وہ سب بند ہو گئے. نرگس اس موقع پہ گرفتار نہیں ہوئی, حراست میں نہیں لیا پولیس نے, نرگس گھر آ گئی. بعد میں انہوں نے الحمرہ ہال میں, الحمرہ ہال دوسری منزل پہ, الحمرہ 2 ہے غالباً, وہ 2 میں ایک احتجاجی جلسہ کیا فنکاروں نے, بڑے بڑے نامور فنکار, سہیل احمد جیسے وہ موجود تھے, شوبز رپورٹر بھی تھے, کرائم رپورٹر بھی موجود تھے. اس میں یہ صدائے احتجاج بلند کی, جس کے بعد کامران لاشاری یہ حکومتی نمائندے, اس وقت وہ کچھ شوبز ثقافت کے بھی ہیڈ تھے, ڈی جی تھے, وہ الحمرہ کے چیئرمین بھی تھے غالباً. الحمرہ کا اصل میں بات ہے وہ الحمرہ کا جو کونسل ہے نا اس کے بھی چیئرمین تھے. تو وہ آئے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی جی ہم معاملات ختم کر دیں گے. اس وقت نرگس بی بی نے یہ کہا جملہ کہ اگر مجھے زبردستی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ مری کے پنجاب ہاؤس میں بلایا جائے تو میرا رقص جائز ہے اور فحاشی کے زمرے میں آتا ہے اگر میں تھیٹر میں کرتی ہوں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ پرنٹ میڈیا زیادہ تھا اس دور میں, پرنٹ میڈیا کی زینت بنا, اور یہ الزام نام لیے بغیر اس وقت کے گورنر جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول, ان پہ تہمت تھی. بعد میں وضاحتیں ہوتی رہی بہت ساری. وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے 8-10 دن بعد عابد باکسر ایس ایچ او تھے اس وقت, ان سے میٹ بھیڑ ہوئی تھی اس کی. عابد باکسر دیکھیں جو آپ نے بات آفتاب اقبال کے بیان میں, اس کی تناظر میں کہہ رہا ہوں میں یہ بات. عابد باکسر پہ الزام لگا کہ انہوں نے منہ جو ان کی بھویں منڈوا دیں, سر کے بال منڈوا دیے, تشدد کیا. عابد سے ہم نے پوچھا, اس نے کہا میں اپنے اس کیے پر شرمندہ ہوں, یہ احساس ندامت. پھر اس نے کہا جی کہ زندگی میں بندے سے ایک آدھ بے وقوفی تو ہو جاتی ہے. پنجابی کا لفظ استعمال کیا اس نے کہ چول, کہ میں نے چول مار دی, چلے آپ سمجھے. تو میں نے کہا پھر کہتا یار میں توبہ طائب ہو گیا, میں نے معذرت کی اوپنلی. اچھا معذرت بھی اس وقت کے اخبارات کی زینت بنی, اس میں چھپا. جس طرح آفتاب اقبال صاحب نے یہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی زندگی میں, عابد نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ تسلیم کر لینا والی ظرفی ہے, جس سے یہ ظاہر ہوا کہ جس نے جتنا ظلم کیا, جتنا جرم کیا, جتنا گناہ کیا, اس کی فوری معافی مانگ لی. اچھا ابھی بھی جو انسپیکٹر ماجد بشیر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, اور انہوں نے بیان بھی دیے نرگس بی بی کے حق میں. انہوں نے یہ کہا کہ میری اہلیہ نرگس بی بی باکردار خاتون ہے, جو لوگ نادانستگی میں اس پر کیچڑ اچھال رہے ہیں, الزام تراشی کر رہے ہیں, میں اس کی تردید کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑا باریک نقطہ ہے, وہ اب تک نکاح میں ہے نا ان کے ماجد بشیر کے. نرگس نے تھانہ ڈیفنس سی میں درج کروائی گئی ایف آئی آر میں اپنا نام کیا لکھا ہے؟ غزالہ ادریس. غزالہ ادریس, غزالہ ماجد نہیں لکھا, نرگس ماجد نہیں لکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نرگس کسی حد تک ڈس اون کر رہی ہے, لیکن نرگس نہیں کر رہی. میں آپ کو ان لوگوں کی گفتگو سنا رہا ہوں جو گزشتہ 10 روز سے مسلسل دن رات اس کوشش میں ہیں کہ دونوں کو دوبارہ قریب لایا جائے. ایک اس میں اہم بات سن لیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی لالچ نہیں ہے, وہ غزالہ باجی کہتے ہیں, ماجد بھائی کہتے ہیں. وہ اطراف سے, دونوں طرف سے نہیں, اطراف سے ان کے حق میں ہیں کہ معاملہ ریکنسائل ہو جائے. لیکن بات پھر وہی ہے, جب تک اس کو بھڑکانے والے, آگ پہ جلتی پہ تیل چھڑکنے والے مفاد پرست لوگ باز نہیں آئیں گے نا. اچھا اس میں ایک جملہ اور اپنے ناظرین کے لیے, شوبز کی جو معاملات ہوتے ہیں نا اس میں زن تو ہے ہی ہے, شوبز خواتین, زر زیادہ انوالو ہوتا ہے. اس میں بھی الزام لگتا ہے, ایف آئی آر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جائیداد جو ہے وہ ہتھیانا چاہتے ہیں. ایف آئی آر کے مندرجات میں شامل ہے, اور سب سے بڑی بات مریم کے ساتھ یہ بھی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ نرگس بی بی جو ہے اس کی جائیداد کتنی؟
کتنی ہے؟ علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک پلازا ہے ہاں جس میں ان کا سیلون بھی ہے. 9 کنال کا پلاٹ برکی روڈ پہ, یہ پتہ ہے آپ کے علم میں ہے. ہاں اسی طرح فارم ہاؤس رائیون روڈ پہ, ایڈن سٹی میں گھر. اور ایک اہم بات, طلائی زیورات کتنے کتنے؟ اندازہ بتائیں آپ. 200 تولہ ہوگا. 50 کروڑ سے زائد مالیت کے اچھا جو اعلانیہ ہیں. ہاں پھر کینیڈا میں نیشنل ہے. نیشنل ہے, صرف نیشنل نہیں ہے, اثاثے کینیڈا میں کتنے؟ 4 بینکوں میں. اچھا یہ وہ باتیں ہیں جو مصدقہ اور مستند ہیں میری ریسرچ کے مطابق. یہ اس کی جائیداد ہے. اور دوسری طرف ماجد بشیر اور حاشر بشیر جو کلیم کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بیاہ کے آئیں تو 1 کنال کا گھر تھا, اب جس میں رہائش پذیر تھی وہ 2 کنال کا تھا. پہلے رہن سہن بہت ہلکا تھا ماں باپ کے گھر میں, جو بھٹی صاحب ادریس بھٹی صاحب گھر میں. اب وہ رہن سہن کئی گنا بڑھ گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماجد بشیر نے اپنی انویسٹمنٹ سے, یہ بھی ایک کہہ رہے ہیں, یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ جی جو پلازا ہے اس کی تزئین نو, آرائش, یہ جہاں یہ پارٹیز کہتے ہیں, پارٹیز فرینڈ پارٹیز, فارم ہاؤس, وہ ساری اس میں ماجد بشیر نے انویسٹمنٹ کی ہے. ہو سکتا ہے ہو, میڈم نے اس کی تردید بھی نہیں کی ابھی تک. یہ سارے معاملات کو جب آپ دیکھیں تو اس میں زر بہت انوالو ہے, بہت زر انوالو ہے. اب میں نے 22 ارب کا آپ کو بتایا لاٹری والا معاملہ, وہ تو نرگس کے بچوں کی ہے نا. لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں, یہ بات بھی میرے اوور ہیئر میں نے کیا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نرگس دوبارہ رجوع کرنا چاہتی ہیں زبیر شاہ سے. اچھا انہوں نے اپنے بچوں سے کینیڈا میں جا کے, یہ بھی شک و شبہ ہے ماجد بشیر کے اہل خانہ کو, اس نے کینیڈا جا کے میڈم نے اپنے بچوں سے کہا کہ اپنے والد سے بات. اچھا میڈم جب گئی ہیں گھر میں تو وہ زبیر شاہ اتنے نفیس انسان ہیں کہ وہ گھر سے کہیں باہر چلے گئے, وہ 1-2 دن گھر نہیں آئے جب تک میڈم آ رہی. بچوں سے یہ کہا کہ اپنے باپ سے بات کرو تو معاملہ ریکنسائل کر لیا جائے. پہلے ہلکی سی بات کی مرتضیٰ نے, لیکن معصومہ بی بی نے جو بیٹی ہیں اس نے اپنے بابا سے بڑی کرسٹل کلیئر کیٹیگوریکلی ایک لمبی نشست کر کے ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ بابا ماما کو گھر بلا لیں دوبارہ. وہ غلطی کا احساس ان کو ہو گیا, انہوں نے غلطی شاید کی تھی ماجد کے ساتھ شادی کر کے. تو پھر باپ نے اپنے بچوں کو کہا, زبیر نے, یہ میری اطلاع ہے, زبیر نے یہ کہا کہ بیٹے اب ناممکن ہے, اب میں ایسا نہیں کر سکتا, تمہاری تربیت کا مسئلہ بھی ہے, ان کے دوسرے خاوند کا مسئلہ بھی ہے, اور آپ کے نانا نانی اور ماموں کا مسئلہ بھی ہے, تو یہ میرے لیے مشکل ہوگا. آلموسٹ انکار کر دیا انہوں نے. اور یہ بات آپ کو نرگس کے قریبی ذرائع سے پتہ چلی؟ نرگس کے اہل خانہ نے مجھے بتایا کہ جی نرگس, ہم اس کی تردید نہیں کرتے, نرگس اس کوشش میں تھی. ہو سکتا ہے کہ ماجد یہ بات نہ مانے. اچھا ماجد یہ بات نہ بول, جی مجھے تو شک ہے کہ یہ واپس جانا چاہ رہی ہے, تو میں اس کو کیوں طلاق دوں اور میں اس سے علیحدگی اختیار کیوں یا ریکنسائل کیوں کروں. دونوں معاملات, تینوں معاملات. تو یہ معاملات اس وجہ سے بھڑک رہے ہیں کہ اس میں زن بھی ہے, زر بھی ہے, اور زمین بھی ہے. زمین کے معاملے میں ایک بات سن لیں, جی, جو 9 کنال کا پلاٹ ہے برکی روڈ پہ, کروڑوں روپے مالیت کا ہے. اس میں سے نرگس بی بی کا الزام ہے کہ 4 کنال کی ایک فیک رجسٹری جو میری ماں نے بلو بیگم نے نہیں کی. بلو بیگم اس کی ماں ہے نرگس کی, میری ماں نے بلو بیگم نے نہیں کی, ان کے نام کا پلاٹ تھا. اور یہ پلاٹ جو ہے اس میں سے 4 کنال کا انہوں نے ایک جعلی مختار نامہ, پھر بے نامہ, پھر بیانہ یہ کر کے اور فروخت کرنے کی کوشش کی. اچھا. اور وہ فروخت کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ میں اپنے قرض اتاروں گا. اب یہ بات مشہور ہو گئی کہ جی ماجد بشیر اور حاشر بشیر جو ہیں وہ سٹے بازی کرتے ہیں, بیچوں میں بکی ہیں, میچ لگاتے ہیں. سخی سرور بڑے معروف آدمی ہیں, کیسر ثناء اللہ, انہوں نے پیسے لینے درخواستیں دی پولیس کو. اب اس کی حقیقت بھی میں نے سمجھی سوچی جانی کہ کیسے ہوا. وہ اس کا یہ ہوا کہ ان لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ پیسے لین دین کے معاملات چلتے رہتے ہیں. انکار نہیں کیا ماجد نے, حاشر نے اس کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی فلم تیار ہو رہی ہوتی ہے
تو کچھ ایڈوانس دیا جاتا ہے فنکاروں کو کچھ لوگوں کو. وہ جو میں ایڈوانس دیا تھا اسے اب سٹے بازی کی رقم کا نام دے دو جاتی ہے. وہ سخی سرور نے ایڈوانس رقم دی ہوگی, وہ قیصر ثناء اللہ نے دیا ہوں گے. ان دو کی حد تک کہہ رہا ہوں, باقیوں کے معاملات نہیں کرے. 6 درخواستیں پولیس کے پاس گئی ہیں ماجد کے خلاف, لیکن وہ کہتے ہیں وہ لین دین ہے, ادا ہو جائے گا, جس نے بھی دینا ہوگا, ماجد نے دینا ہوگا ماجد دے گا, اس نے دینا اس نے دے گا, میڈم دینا, جو بھی دے. لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ رقم بہت زیادہ ہے. اور تیسرا مطالبہ بلو بیگم کا ہے, نرگس غزالہ کی ماں کا. بلو بیگم کے بھی 2,35,00,000 روپے شاید انہوں نے ادا کرنے ہیں. کس نے؟ ماجد نے, یہ بھی کہا جا رہا ہے جو بلو بیگم کا کلیم ہے. اب بلو بیگم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ضعیف ہو گئی ہیں, آج کل ضعیفہ ہیں, تو وہ کوئی گفتگو میں ربط نہیں رہتا ان کا, بے ربط گفتگو کرتی ہیں. لیکن نرگس کا یہ کہنا ہے کہ میری والدہ کی جو رقم ان کے پاس ہے, ایک تو وہ میں نے واپس لینی ہے, دوسرا میں نے واپس لینا ہے وہ جو 4 کنال 9 کنال میں سے ڈاکومنٹ تیار ہوا, وہ میں نے لینے ڈاکومنٹس. زیورات میرے ان کے پاس ہیں, FIR میں لکھا ہوا, میرے زیورات ان کے پاس ہیں, ماجد کے پاس. پھر ماجد مجھ سے یہ تقاضا کرتے تھے کہ فارم ہاؤس کے ڈاکومنٹ میرے نام کر دو, فلاں میرے نام کر دو, فلاں میرے نام کر دو. لیکن وہ اب سارے کے سارے جو ہے نا, ابھی مطالبات برقرار ہیں, دوری اسی طرح ہے, لیکن اس پہ جلتی پہ تیل. میں نے بتایا 3-4 ایونٹس ایسے ہوئے ہیں. اچھا, ابھی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ لاسٹ جب عمرے پر گئے ہیں نرگس اور ماجد, تو وہاں پر بھی کوئی ان کی بات ہوئی ہے, کوئی وعدہ یا قسم کھائی گئی ہے؟ یہ وہاں انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی توبہ کی معافی مانگی. خدا کے نزدیک سب سے اہم ایکٹ ہے یہ. عمرہ کر لیا. وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نرگس بی بی نے یہ کہا ماجد سے, اپنے ہسبینڈ سے, کہ تم خانہ خدا میں کھڑے ہو کے یہ کہو کہ تم مریم بی بی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, اور تم جو ہو گیا آئندہ اس سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھو گے. اچھا. ماجد نے کہا جی کہ ٹھیک ہے. اگلا جملہ میڈم نے یہ کہا, مجھے جو ان کے قریبی ذرائع نے بتایا میڈم کے, اگلا جملہ میڈم نے یہ کہا تم اس کا برملا اظہار بھی کرو گے پاکستان جا کے. اچھا. اور پاکستان جا کے یہ کہو گے, مریم کو برا بھلا کہو کہ جی مریم یہ ہے فلاں فلاں ہے. اس نے کہا جی میں موقع محل دیکھوں گا اور جا کے کر دوں گا. اور جو یہ 1 نومبر والی بات ہے, یہ درمیانی شب جو ہے, درمیانی شب 1 سے پہلے والی, اس شب میں بھی یہی بنیاد بنی ہے. میڈم بار بار تم بلاتے نہیں اس کو, مریم کو ملاؤ فون اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کرو, اسے یہ کہو خبردار. یہ جھگڑے کی بنیاد پھر یہ بنی. اچھا. میڈم کے بارے میں ایک میں آپ کو بات بتاؤں, جو میڈم نرگس ہے نا غزالہ, وہ بہت اڑیل سی خاتون ہے. بہت اڑیل ہے. جس بات پہ وہ ڈٹ جاتی ہے نا, اسے آپ ہلا نہیں سکتے. اچھا, لیکن اس بات پہ تشدد تو نہیں بنتا نا؟ نہیں تشدد, ہاں ماجد کے اس ایکٹ کو تو کوئی تعریف توصیف نہیں کر رہا نا, کیسے کر دے بھئی. یہ تو نہایت قابل مذمت ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا, تشدد کیا, سرکاری پسٹل تان لیا. جو واقعات لکھے ہیں میڈم نے, اگر وہ الزامات درست ہیں تو ہم سب اس کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں, بلکہ اس سے پہلے جو واقعات ہوتے رہے, یہ 1.5 سال سے, وہ میڈم تو یہ کہتے ہیں جب سے مریم ان کی زندگی میں آئی ہے. میں کہتا ہوں مریم نہیں بھی آئی زندگی میں, مریم کو بالکل آپ علیحدہ رکھ دیں, اس کے باوجود یہ قابل نفرین ہے یہ ایکٹ کہ بیوی پہ ہاتھ اٹھائے شوہر. ایک ہر سطح پہ مذمت. دیکھیں ہر چینل پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, نیشنل حک اپ پہ, ہر جگہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ایکٹ یہ اچھا نہیں ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن اس سے بڑھ کے ایک بات سنیں جی, اس قسم کے جو واقعات ہیں نا پرتشدد متشدد, یہ ایک دم بڑھ کے کیوں ہیں؟ ہاں, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا زینب جمیل کا واقعہ ہوا, یہ ایک دم کئی ہوئے ہیں اس طرح کے. ایک اور ابھی فنکارہ کہ میری اطلاع مجھے آئی ہے, میں ابھی ایگزیکٹ اس کی ڈیٹیل لے رہا ہوں, کہ ایک فنکارہ کی ٹانگ میں گولیاں مار دیں 2. اچھا. ابھی 3-4 دن پہلے, یہ مجھے اطلاع آئی, میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا, اور شاید پروگرام بھی کرنا پڑے اس میں. پھر اس سے جڑے ہوئے ایک واقعے کو دیکھیں آپ, اس کا قریب ہوا, مہینہ بھی نہیں گزرا. نگار اسٹیج کی بڑی نامور فنکارہ, نہایت بڑی رقاصہ, اس کے گھر میں منشیات کا نکل جانا مبینہ طور پہ, اس کے میاں کو گرفتار کر لینا, ان پہ 9C کا مقدمہ جس کی سزائے موت ہے. اچھا. سزا اس کی بڑی خوفناک ہے, سب سے بڑی سزا 302 کی طرح کی ہے.
یہ واقعات جو ہیں نا انہیں ایک ہی تناظر میں دیکھا جائے, ایک ہی سلسلے کی کڑی سمجھا. اچھا اس ایف آئی آر میں ایک لفظ ہے, اس ایف آئی آر میں میڈم نے درج کرائی نرگس نے, کہ میرے میاں نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر کے تمہارے مخالفوں میں ڈال دوں گا. یہ اشارہ کس طرف ہے؟ کس طرف ہے؟ جنہوں نے پہلے تشدد کیا, عابد باکسر کی طرف, کہ ان پہ ڈال دوں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کئی واقعات پرانے اور نئے ملا کے کچھ لوگ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. نگار چودھری والا جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا, اس کی بڑی باریک بینی سے جو تفتیش کی جانی چاہیے. اور یہ واقعات جو اچانک جنم لیتے ہیں, یہ کوئی اگتے تھوڑی ہیں زمین سے یا کوئی آسمان سے نازل ہوتے ہیں. ان کو ہوا دی جاتی ہے, ان کے پس پردہ عوامل حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. اگر تو منشیات وہاں سے نکلی ہے تو جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, سزا ملنی چاہیے. بڑا قوی جرم ہے. لیکن جس طرح نگار چودھری نے میڈیا پہ گفتگو کی, اعلیٰ حکام کو آئی جی تک درخواستیں گئیں, سی سی پی او کے پہنچ گئیں, وہ خود گئیں. اگر ان کے الزامات درست ہیں کہ میرے گھر پر کچھ لوگوں نے دانستہ ریڈ پلان کر کے اور منشیات رکھوائی اور تھیلے بھی گھر سے لے کے آئے, اور ایک تھیلا انہوں نے بطور ثبوت پیش کیا ہے کہ یہ فلاں جگہ کا ہے, فلاں شخص کا ہے, اگر یہ بات درست ہے تو ایسی سخت سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کسی شخص کو جرأت نہ ہو کہ اس قسم کی کسی بھی واردات کا اعادہ کرے. وہ یہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. کل کوئی اور نگار چودھری نشانہ بن سکتی ہے, کل کسی اور کے خامند کو اس طرح نائنسی میں اندر کر دیں گے آپ. تو اگر محض پولیس ڈراوا, پولیس گردی جسے لفظ دیا ہم نے, پولیس گردی کا مظاہرہ ہے تو اس کی باریک بینی سے تفتیش ہونی چاہیے, انکوائری. میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اس طرح کے کیسز نرگس والا ہے, یہ ان کو ٹیسٹ کیس بنائیں, اور ٹیسٹ کیس بنا کے جو شخص بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرے بالکل ابو بورڈ اس کو تفتیش کرنی چاہیے, انکوائری کرنی چاہیے, اسے قرار واقعی سزا دیں. ایک بات. دوسری بات, نرگس کے بارے میں آپ نے ایک سوال کیا. میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ معاملہ ریکنسائل ہو جائے گا. اچھا, رکاوٹ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ رکاوٹ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا, ماں بیٹی مریم. اچھا, اب مریم کی طرف سے یہ بیانیہ, وہ تو میرا بھائی ہے جی ماجد. ہاں, انہوں نے کہہ دیا کہ میرا بھائی ہے. نرگس نے کیا کہا جواباً؟ نرگس کا یہ کہنا ہے کہ میں ایسے ثبوت دے سکتی ہوں جو بہن بھائی کے رشتے کی توہین ہوگی, اس لیے میں نہیں پبلک کر رہی. ایک. دوسرا بڑی رکاوٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے خاندان جن کا تعلق شوبز کی اس تھیٹر کی انڈسٹری سے ہے بالخصوص, وہ اپنے اہل خانہ کو, وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں, کمائی کا بڑا سورس سمجھتے ہیں. اچھا. اور جب وہ کنارہ کش کوئی ہو جائے نا ان میں سے ایک, یا مرد ہو یا عورت, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمائی کا ذریعہ بند ہو گیا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض اہل خانہ میڈم کے اقربا, دوست احباب بھی, وہ یہ چاہتی ہیں کہ میڈم دوبارہ اس فیلڈ میں آ جائے. اچھا. ان کی میں سے بعض کی نظریں بھی میڈم کے اثاثوں پہ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ اثاثے ماجد کے ہاتھ میں نہ لگ جائیں, ماجد کے اینڈ پہ نہ چلے جائیں, ہمارے تسلط میں رہنے چاہیے. اچھا, آپ نے ایک بیان دیکھا, نعیم حنیف صاحب جو ہیں سینئر صحافی, انہوں نے اپنے شو میں بھی کہا کہ ان کی نرگس سے بات ہوئی, نرگس نے انہیں بتایا کہ میں نے ماجد کو اور مریم کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. یہ ایف آئی آر کے مندرجات میں ہے یہ بات. یہ رنگے ہاتھوں کوئی رنگ رلیاں مناتے ہوئے نہیں پکڑا, رنگے ہاتھوں کو نازیبا حرکات کرتے نہیں پکڑا. رنگے ہاتھوں انہوں نے ٹیلی فون میں ایک کال دیکھی جو چل رہی تھی. رنگے ہاتھوں مطلب کیا ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں ماجد, مریم بھائی کہہ رہی ہے. انہوں نے وہ کال, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انہوں نے کال سن لی کہ جو وہ کہہ رہی تھی کہ بھی آئے نہیں تم کہاں. ایک. دوسرا, اس ثبوت کے تقویت کے طور پہ ماجد کا رات کو 2-3 روز گھر نہ آنا تھا. اب ان کی پہلی سبین بیوی بھی تو ہے نا, وہاں جا سکتے ہیں.
تو ان کو یہ شک ہے میڈم کو، نادرا، ان کو نرگس کو، کہ جی آپ اس کے مریم کے پاس جا رہے ہیں، وقت وہاں گزارتے ہیں، یہ شک و شبہ ہے نا، مشکوک پائیت. لیکن اب میڈم نے جو تازہ ترین رکاوٹ آپ کو بتا رہا ہوں، میڈم نے جو شرط عائد کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو ویڈیو آئی مریم کی بھائی والی، اس کے جواب میں میرے ساتھ کیا گیا خانہ خدا میں وہ وعدہ کمپلیٹ کرے، اوپنلی میڈیا کو بلا کے یہ کہے، بیان دے، ریکارڈ کرے، اپنی ویڈیو جاری کرے ماجد، کہ میرا اس سے تعلق تھا، اب میں نے ختم کر دیا ہے، اور یہ جو اس نے وعدہ کیا تھا مجھ سے خانہ خدا میں کہ یہ اس کو برا بھلا کہے گا، اس کو لان تان کرے، برا بھلا کرے مریم کو. اور پھر اس کے بعد جو میں نے جملہ کہا تھا، رکاوٹ ایک نئی پیدا ہو گئی، جلتی پہ تیل، جو برا بھلا کہا مریم کی والدہ عابدہ عثمانی نے کہا نا، بے بات تو وہاں سے آگ لگی. تو یہ اب وہ کہتی ہے کہ عابدہ عثمانی کو بھی کنڈم کیا جائے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، تب میں ریکنسائل کی بات کروں گی. لیکن میری اطلاع کیا ہے، وہ 8-10 لوگ جن کا شوبز کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، وہ تاجر بھی بڑے ہیں، صنعت کار ہیں، بڑی نامور شخصیات ہیں، جن کا تعلق میڈم غزالہ سے، غزالہ باجی والا ہے، وہ بڑی سیریس سنجیدگی سے یہ کوشش کر رہے ہیں. 10 روز مسلسل ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لیٹ اٹھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم جلدی اٹھ کے صرف اس تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ باجی کو راضی کیا جائے کہ وہ ریکنسائل کر لے اور معاملہ ختم ہو جائے. آپ ویسے صلح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں پر امید ہوں، 100% یقین ہے کہ یہ معاملہ صلح پہ ہی ختم ہونے والا ہے اور ہو جائے گا انشاءاللہ، پرووائڈڈ کہ اس کو مزید بھڑکایا نہ جائے، اس کو دیا سلائی آگ دکھائی نہ جائے، جلتی پر تیل کا کام نہ کیا جائے. جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ اپنی نظریں ہٹا لیں نرگس کے اثاثوں سے، ماجد کی تھانے داری سے. دیکھیں، ایک شخص کا معاملہ نہیں ہوتا. اچھا، شرع میں بھی حکم ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ یہ کسی خاندان میں، 2 خاندانوں میں دوری پیدا ہو رہی ہے تو آپ ان کو قریب لانے کی کوشش کریں. یہ ہمارے ائمہ کرام نے علیہ السلام نے، انہوں نے یہ کئی بار کہا کہ آپ قریب لائیں، کوئی جھگڑے کے معاملات جو ہیں ان کو صلح کی طرف گامزن کریں. تو صلح کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے وہ سب سے بڑھ کے، میری بات ان سے ڈائریکٹ ہوئی ہے، یہ کسی کا کہنا نہیں ہے. ایک ریسٹورنٹ کے بڑے نامور مالک ہیں، بڑا نامور ریسٹورنٹ ہے، اس کے مالک نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ مجھ سے یہ کہا، انہیں کہا جی کہ میں اپنے کاروبار پہ اتنی توجہ نہیں دیتا جن نے ان کے معاملات کو ختم کرنے پہ دے رہا ہوں. سگے بھائی ماجد کے حاشر نے یہ کہا کہ بھائی میری پوری کوشش یہ ہے کہ باجی غزالہ اور ماجد پھر یکجان ہو جائیں. پھر اچھی بات دیکھیں، خوش آئند بات، ماجد کا یہ بیان جو اس نے کہا کہ میری اہلیہ با کردار ہے، 10 سال سے اس کے ہر کردار کی گارنٹی دیتا ہوں، اور اس پہ کیچڑ نہ اچھالا جائے. یہ معاملات ہیں ریکنسائل کرنے کے. لیکن جو لوگ ماحول خراب کر رہے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ ماحول کو سازگار بنائیں، صلح کی طرف لائیں دونوں خاندانوں کو، لیکن معاملات کو بھی طے کروائیں. یہ سب سے اہم بات ہے. ماضی کے بعض واقعات ایسے ہیں جو ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ صلح کے نام پہ ایک نئی جنگ شروع ہو گئی. اس نئی جنگ سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں کو یہ کوشش بھی کرنا چاہیے. دیکھیں، دفعہ ایجاد ہو گئی، 324 بھی لگ گئی، ماجد کے خلاف محکمہ انکوائری بھی شروع ہو گئی، اس کو پوسٹنگ بھی نہیں مل رہی. بھائی حاشر جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیئر ہے، اس پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ تمہارے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، تمہارا نام آ رہا ہے. اسی طرح جو نرگس کے اقربا ہیں ان کے لیے بھی پریشان کن حالات ہیں نا. صبح دوپہر شام آپ کو ایک نئے مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہے. اس سارے معاملات کا حل یہ ہے کہ 5-7 سنجیدہ لوگ، مخلص افراد ایک جگہ بیٹھیں، اپنے ذہن ملائیں، حالات کی سنگینی کا، شدت کا احساس کریں، دونوں خاندانوں کو دلائیں احساس، اور اس کے بعد باریک بینی سے صلح کے تمام معاملات طے کیے جائیں.
نرگس جو شرائط رکھ رہی ہے اس کو مد نظر رکھیں, جو ماجد کی شرائط ہیں اسے مد نظر رکھیں, جو خدا کے ساتھ وعدے وعید انہوں نے کیے ہیں اس کا خیال ہو. دیکھیں اگر وہ ملوز خاطر نہیں رکھیں گے آپ تو خدا کے چور ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ اہل خانہ جو دونوں کے صلح کی کوششیں کرنا چاہتے ہیں ان کو آن بورڈ لیں. یہ سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر صلح کا باقاعدہ پیکج تیار ہو, صلح برائے نام نہیں کہ جب پھر ڈلوا دی صلح ہو گئی, پیکج تیار کریں. پیکج کہتے ہیں تمام امور کو اجتماع, تمام امور کو اکٹھے کر کے اس کا ایک پیکج تیار کر کے ان دونوں کو رضامند کریں اور ان کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے ابھی کوئی ایسا پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا یہ ٹھیک ہے. ماجد نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ میرے گھر کا مسئلہ ہے, چار دیواری میں رہنا چاہیے. چار دیواری میں تو خود باہر نکلا نا جب ایف آئی آر درج ہو گئی, پبلک پراپرٹی ہے, ایف آئی آر تو اگینسٹ دی اسٹیٹ ہوتی ہے. ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا تو معاملہ گھر سے باہر نکل گیا. اسے واپس چار دیواری میں لانے کے لیے جتنی تگودو, جتنی جدوجہد, مخلصانہ کوشش کی جانی چاہیے وہ ہونی چاہیے, تب انشاءاللہ یہ رزلٹ اورینٹڈ ہوگا. آج کے پوڈ کاسٹ میں بتائے گئے حقائق پر فریقین میں سے اگر کوئی بیان دینا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. آپ کے خیال میں نرگس اور انسپیکٹر ماجد بشیر ان کی صلح میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.